अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज हम लोग सूरह बय्यना की जो सूरत की जो है तफसीर इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे और बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा ताकि हम सब की ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी में हम वो चीज़ सारी आयतों में अल्लाह ताला ने हम सब के लिए एक मैसेजेस भेजे हैं जो हम बिल्कुल समझ कर नहीं पढ़ते हैं, तो हमें मालूम भी नहीं रहता कि हम सब के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में कौन सा मैसेज भेजा है। तो हम बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनेंगे और अमल करने की जगह दुनिया है, तो दुनिया में हम अमल करेंगे और आखिरत अपनी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो यहाँ पे ना ये सूरतुल जो बय्यना है सूरह तलाक के बाद उतरी, उसके मक्की और मदनी होने में इख्तिलाफ है। इसका दूसरा नाम जो है लम यकुन भी है, इसको दूसरा जो नाम है तो लम यकुन में, तो बुखारी शरीफ की हदीस है कि इसका कंक्लूजन है छोटा सा कि इसमें इस हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं सूरे लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू तुझे पढ़कर सुनाऊं। तो हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा क्या अल्लाह ने आपके सामने मेरा नाम लिया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ, जिस पर हमारे खुशी के हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में जो है आंसू आ गए, उनकी आंखों में क्या हो गए? हमारे खुशी के आंसू आ गए। ठीक है, तो इसमें एक रुकू है, 8 आयात है, 94 कलिमात हैं और 399 हुरूफ हैं। तो अल बय्यना का माने होता है कि खुली दलील, वाज़ेह दलील, जिससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो भी हम सब के लिए वाज़ेह थे। ठीक है, तो इससे मुराद यहूद और नसारा भी हैं। तो ना थे वो लोग, आयत नंबर 1 क्या है? लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू, तो ना थे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया अहले किताब में से और शिर्क करने वाले, यानी अहले किताब में से जिन्होंने कुफ्र और शिर्क किया, ना बाज आने वाले, यानी कि जो है मुनाफिक है ना, मुनाफिक का लफ्ज़ है ना फ़क से है, यानी फ़क्कु रक़बा और इन्फाक, इस किसको कहते हैं? इन्फाक किसको कहते हैं? छुड़ाने को, यानी रहन जैसी चीज़ को छुड़ाने को, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग हो जाना, ये अलग होने वाले, बाज आने वाले, यानी यहाँ कहा जा रहा है मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीना मुफ़क्कीन, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि आ जाती उनके पास बय्यना, इसमें मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी बय्यनाई, यानी खुली दलील, यानी अहले किताब में वक्त के साथ साथ क्या चीज़ पैदा हो गई थी? शिर्क पैदा हो गया था। तो बताया जा रहा है कि अहले किताब को उनको शिर्क और कुफ्र से निकालने का उनको ज़रूरी था, उनका कुफ्र और शिर्क से निकालना ज़रूरी था कि उनके पास बय्यना आती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते। जब अभी आ गए तो क्या हुआ और कैसे ना पहचानते, आपको तो सिराजुल मुनीरा कहा गया है, यानी कि सूरज निकलने और कोई ना पहचाने, यानी सूरज निकले और कोई ना पहचाने, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अल बय्यना है, सूरज की तरह रोशन है, सूरज की तरह क्या है? रोशन है, उनकी जो है सूरज की तरह से, इससे मुराद यहूद और नसारा है। ठीक है, तो आयत नंबर 2 कहा जा रहा है रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफ़म मुतहहरा। इसका मतलब है कि इसमें बताया जा रहा है कि बय्यना क्या है बय्यना। अब आगे दूसरी आयत में यही बताया जा रहा है कि रसूल मिनल्लाहि, यानी अल्लाह की तरफ से आया हुआ रसूल जो तिलावत करता है, यानी कि पाकीज़ा सहीफ़ों की, जो तिलावत करता है किसकी? पाकीज़ा सहीफ़ों की। सहीफ़ा किसको कहते हैं? यानी कि 2 से 3 वरक़ में मुश्तमिल कागज़, कुरान जो है ना शुरू में सहीफ़े की शक्ल में ही आता। सारे सहीफ़े जो है, सारे सहीफ़े को जमा करके फिर क्या किया गया? सारे सहीफ़े को जमा करके उसको मुसहफ़ बनाया गया। उसको क्या बनाया गया? मुसहफ़ बनाया गया। यानी कि मुतहरा का मतलब है कि यानी पाक किए हुए, यानी हर ऐब से, ज़ुबान से, मायने के, किसी भी दलील के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले आके क्या किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत नंबर 3 में बताया जाता है कि आयत नंबर 3 में बताया जा रहा है यानी कि मुशरिक
سے مراد عرب عجم کے وہ لوگ ہیں. آیت نمبر 2 کا میننگ ہے کہ مشرک سے مراد عجم کے وہ لوگ ہیں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے. یعنی کہ منفقین یعنی باز آنے والے. بینہ یعنی دلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہود و نصارہ اور عرب و عجم کے مشرکین اپنے کفر و شرک سے باز آنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کر آ جائے اور وہ ان کی جو ہے نا ضلالت و جہالت بیان کرے اور انہیں ایمان کی دعوت دے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پہ تیسری آیت میں ہے کہ تیسری آیات میں کیا کہا جا رہا ہے کہ فیہا کتب قیمہ یعنی فیہا کتب قیمہ کہا جا رہا ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کس میں کس صحف میں یعنی کتب یعنی کتاب کی جمع اور کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. کتاب کس کو کہتے ہیں؟ لکھی ہوئی چیز کو. کتاب کے ایک معنی بک ہوتا ہے یعنی کہ لکھا. یہاں کیا ہے؟ لکھی. یہاں لکھی ہوئی چیز یعنی کہ مراد ہے. یہاں مراد ہے کہ احکامات یعنی کہ کہا جا رہا ہے قیمہ یعنی کہ درست. قیمہ کو بولتے ہیں درست. یہ تو نہیں کوئی تو نہیں ہو سکتا کہ صحیفوں کے اندر کتابیں ہوں یا کہ مطلب صحیفہ چھوٹا ہوتا ہے کیونکہ صحیفہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہوتا ہے. کتاب بڑی ہوتی ہے. یہاں کتب جو ہے نا کتب کا ہے کامیہ یعنی کتابیں نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ تحریر یعنی کہ احکامات. ان میں تحریریں ہیں درست یعنی کہ صحیفوں میں درست باتیں لکھی ہوئی ہیں. کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ فیہا کتب قیمہ کہ اس میں جو صحیفوں میں درست باتیں لکھی ہوئی ہیں. قیم بھی سورہ کہف میں بھی آتا ہے یعنی کہ درست سچی ٹھیک جو دنیا اور آخرت کی درستگی کے لیے ہے جن میں کوئی کجی نہیں. آپ دیکھیں کہ مختلف احکام کے لیے سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے. کئی جگہ مراد ہے احکامات کے بارے میں. کئی جگہ آیا سورہ بقرہ میں بھی احکامات کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو آیت نمبر 4 ہے کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. کیا ہے بتایا جا رہا ہے؟ تفرق اوتوا الکتاب اور یعنی کہ اور نہ جو ہے نا تفرقہ کیا انہوں نے جو کتاب دیے گئے کس کو دیے گئے؟ الا من بعد ما جاءتهم البینہ یعنی کہ کتاب دیے گئے مگر اس کے بعد آ گئی ان کے پاس بینہ. تو بینہ کے آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے اختلاف کیا الگ ہو گئے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کیا کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب کسی اور سے مقابلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرتے اور آپ کا انتظار کرتے کہ آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ مل کر ہم جو ہے نا سب کا مقابلہ کریں گے. اور آپ کی جو ہے نا خوبیوں سے اچھی طرح واقف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں سے وہ لوگ بہت اچھی طرح سے واقف تھے. لیکن پیغمبر آ گئے جب بینہ آ گئی یعنی دلیل آ گئی پوری کتاب آ گئی تو سب کچھ واضح ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ آیت نمبر 5 میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے یہ کیا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ یعنی کہ کہا کیا ان لوگوں نے کہ ہلاکی وہ نہ حکم دیے گئے تھے الا لیعبدوا اللہ یعنی کہ مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کرے. کیا کرے؟ عبادت کرے. کس کی عبادت کرے؟ اللہ کی عبادت کرے. مخلصین لہ الدین حنفاء. اور کس کی عبادت کرنی ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ حنفاء یکسو ہو کر یعنی حنیف کی جمع ہے یعنی تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ خالص جو ہے نا خالصتاً اللہ کی یعنی کہ خالصتاً اللہ کی عبادت کرے شرک نہ کرے. خالصتاً کیا کرے؟ اللہ کی عبادت کرے شرک نہ کرے. مخلصین یعنی خالصتاً اللہ کی عبادت کرے. شرک کے 2 معنی ہیں شرک اکبر اور شرک
اصغر، یعنی کہ ریاکاری بھی نیکی کیا ہے نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمارے عمل جو ہے نا اللہ کے لیے خالص ہو، صرف ہمارے عمل کیا ہو اللہ کے لیے خالص ہو. یہی اللہ کے ساتھ کسی اور کو یعنی کہ عبادت میں شریک نہ کرے، یا یک رخی ہو کر اللہ ہی کی طرف جو ہے نا اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو. کیا کرے؟ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو. اور کیا کہ انہوں نے کہ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اور کیا کیا؟ اور قائم کرے نماز اور ادا کرے زکوٰۃ. اور پھر کیا کہا جا رہا ہے اس میں؟ وَذَلِكَ دِينُ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور پھر اس میں اسی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اور یہ ہے دین درست، یعنی کہ سچا، صحیح، مستحکم، مضبوط. کون سا؟ دین اسلام. تو ایک وہ دین ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، ایک وہ دین ہے جو اللہ نے بھیجا ہے. اس کی بنیاد کس پر ہے؟ کہ اس اخلاص پر، توحید پر. اور سب سے پہلا رکوع کیوں ہے؟ کیا ہے؟ اور سب سے پہلا جو رکن ہے، ارکان ہے، کیا ہے؟ نماز ہے. اور پھر حقوق العباد کا کیا ہے؟ حقوق العباد کا خیال، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی. حقوق العباد کا خیال مطلب زکوٰۃ کی ادائیگی، کیونکہ زکوٰۃ سے بہت سے لوگوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے. تو دین دو طرح کے ہوتے ہیں. دین کیا ہوتے ہیں؟ دو طرح کے. ایک وہ دین جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، اور درست دین جس کی بنیاد توحید ہے، اخلاص، اس میں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی ہے. اور دوسرا دین کیا ہے؟ خود ساختہ دین. خود ساختہ دین وہ کون سا دین ہوتا ہے؟ جس میں ریاکاری اور عبادت ہو، اپنی مرضی کی چیزیں دین میں داخل کی ہوئی. اپنی مرضی کی چیزیں کیا ہے؟ دین میں داخل کی ہوئی. تو آیت نمبر 6 ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور شرک کرنے والے اہل کتاب میں سے جہنم کی آگ میں ہوں گے. جس میں کیا ہے؟ یہاں لکھا جا رہا ہے نا کہ والمشرکین فی النار جہنم، فی ناری جہنم. اور کیا ہوگا یہاں پہ کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ آگ میں ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ صاحب کتاب ہے، اس نے کیا کیا؟ قرآن پڑھ رکھا ہے، اور ان نے قرآن بھی پڑھ رکھا ہے. اور قرآن پڑھ کر بھی شرک سے باز نہ آئے، کفر سے باز نہ آئے، تو ان کا ٹھکانہ وہی ہو سکتا ہے جو کسی عام مشرک کا ہو سکتا ہے. بہت ڈرانے والی آیات ہے یہ. آیات سے بہت ڈرانے والی بات ہے، کیونکہ صاحب علم کی جو ہے نا پکڑ ہوں گی. کیا ہوگی؟ پکڑ ہوگی. ڈرانے والی آیت یہ ہے کہ یعنی کتاب والا ہونا، یعنی پڑھا لکھا ہونا. اور صورتوں کا سیکوینس تو دیکھیے ذرا، کہ دیکھیے کس طرح مسلسل کتاب کا ذکر آ رہا ہے. کتاب والا ہونا، پڑھا لکھا ہونے کی جو ہے نا علامت ہے. یعنی صرف پڑھنا لکھنا ہی کافی نہیں ہے جب تک ہم اس پر عمل نہ کیا جائے. جب کتاب میں لکھا ہوا ہے توحید کا سبب، تو عمل میں کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے پھر گئے؟ تو سب کو جو ہے نا خبردار کیا جا رہا ہے. سب کو کیا کیا جا رہا ہے؟ خبردار کیا جا رہا ہے کہ اولئک ہم شر البریہ، اولئک ہم شر البریہ. تو کیا بولا جا رہا ہے کہ اولئک من شر البریہ، ایسے لوگ بدترین جو ہے نا مخلوق ہیں. کیونکہ ایک عام شخص کا بگاڑ بھی غلط ہوتا ہے، لیکن عالم کا بگاڑ بہت ہی بدترین قسم کی بگاڑ ہوتا ہے. یعنی کہ پڑھے لکھے شخص کا بگاڑ، یعنی کہ پڑھی لکھی قوم کا بگاڑ نا بدترین بگاڑ ہوتا ہے. اس لیے کہ جو ہے باقی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن میں اور حدیث میں کیا لکھا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن اور حدیث میں کیا لکھتے. وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ عالم کیا دیکھ رہا، وہ کیا کر رہا ہے. لیکن لوگ قرآن حدیث چھوڑ کر اس کی باتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو ایسے لوگ کیا ہے؟ بدترین مخلوق ہوتے ہیں. یعنی کہ کیا ہوتے ہیں؟ بدترین مخلوق ہوتے ہیں. اولئک ہم شر البریہ. تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بدترین مخلوق ہوتے ہیں. بریہ کا لفظ جو ہے نا برا سے ہے، یعنی کسی چیز کو آدم سے وجود میں لانا. تو ہر وہ چیز جو وجود رکھتی ہے بریہ ہوتی ہے. پورے مخلوق کی طرف اشارہ ہے، یعنی ساری مخلوق
اس سے بدترین مخلوق، یعنی کہ اس سے بدترین مخلوق، اور اس کا سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی دو گروہ تھے، ایک تھا ان کے پڑھے لکھوں کا، اور ایک تھا ان کے جہالا کا، یعنی کہ جاہل لوگوں کا، کہ وہ نہیں اہل کتاب ہو سکتے۔ جو اہل کتاب کون ہے؟ جو پڑھتے ہیں کتاب، صاحب علم ہیں اور شرک اور کفر کرتے ہیں، ایسے لوگ جو ہے ساری مخلوق میں سے بدترین ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایسے لوگ جو ہے ساری مخلوق میں سے بدترین ہیں۔ تو اور آیت نمبر 7 میں کہا جا رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اس میں کہا جا رہا ہے، یہ ہے اس میں کیا چلا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ کون سا اچھے کام کیے؟ وعملوا الصالحات، یہ ہے مخلوق میں سب سے بہترین، لیکن شرط کیا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ، یعنی کہ نیک عمل کے بغیر خیر البریہ نہیں ہو سکتے۔ نیک عمل کے بغیر جو ہے نا خیر البریہ نہیں، اولئک کیا ہے؟ اولئک ہم خیر البریہ، تو نیک لوگوں کے کیا ہے کہ نیک عمل کے بغیر خیر البریہ نہیں ہو سکتے۔ تو آیت نمبر 8 کا ہے کہ جزاؤہم ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے، کن کا؟ ایمان لا کے عمل صالحہ کرنے والوں کا۔ کس کا؟ ایمان لا کے عمل صالحہ کرنے والوں کا، یعنی کہ اس میں کہا جا رہا ہے عند ربہم، تو کس شکل میں ہے؟ کس عدن کے باغات کو، یعنی باغوں کے شکل میں، عدن کے باغوں کے شکل میں، کس کے پاس؟ رب کے پاس۔ عند ربہم جنات عدن تجری من عدن، یعنی کہ عند ربہم جنات عدن کیا ہے؟ یعنی کہ عدن کے باغوں کے شکل میں، تو جن کے نیچے کیا ہوگی؟ جنات تجری من تحت الانہار، یعنی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں کیا ہے؟ وہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین، انہار خالدین، یعنی اس میں ہمیشہ رہیں گے، فیہا ابدا، اور اس میں ہمیشہ۔ تو عام طور پر کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی کہ اللہ جو ہے ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ سے وہ لوگ راضی ہو گئے۔ یعنی عام طور پہ یہ صحابہ اکرام کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر سب لوگوں کے لیے آیا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ سب لوگوں کے لیے، جو بھی ان کے بعد یہ سب کرے ان سب سے اللہ راضی ہوگا، وہ بھی اللہ سے راضی ہوں گے، وہ بھی کیا ہوں گے؟ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اگر یہ جاننا چاہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، تو یہ دیکھیں کہ آپ اللہ سے کتنے راضی ہیں، اور کوئی شکوے تو نہیں اللہ سے، کیونکہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو کیا انسان کیا کہتا ہے؟ ربی احنم، یعنی کہ بولتے ہیں اللہ کا جو ہے نا ڈر ہی انسان کو کیا ہے؟ معزز بناتا ہے، اللہ کا ڈر ہی انسان کو معزز بناتا ہے۔ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے کہ جنت کے جو ہے نا ساتھ اللہ کی رضامندی کے وعدے کیا گیا ہے، جنت کے ساتھ اللہ کی رضامندی کا وعدہ کیا گیا ہے، اور رضامندی جو ہے کیا ہے؟ زیادہ بڑی چیز ہے، رضامندی، اللہ کی رضامندی بہت بڑی چیز ہے۔ اس سورت کو سورۃ البینہ کہا گیا، بیان کر دینے والی، واضح کر دینے والی، یعنی کہ بینہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو یعنی انسانوں کے دو گروہ میں بانٹنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے دو گروہوں میں بانٹنے والے، ایک وہ ان کو ماننے والے، ان کو مانے اور ان کی تعلیمات کو مانے اور اس پر عمل کرے، اور دوسرے وہ جو ان کا انکار کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیا ہے؟ کرائٹیریا ہے، اور ہمارے لیے بھی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سنتوں سے ہٹیں، تو بھلے زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں، کافی نہیں ہے جب تک ہم محمد رسول اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے
کرائٹیریا، یعنی قرآن میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کی کہ نے اپنی محبت کا بھی معیار کیا ہے، اللہ کی اپنی محبت کا بھی معیار کیا ہے، بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع اور اتباع کیا ہوتا ہے، اتباع کرو، یعنی اتباع کیا ہوتا ہے کہ فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا، کس کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا، جو انہوں نے کیا وہ جنہوں نے کیا وہ کرنا اتباع، یہ نہیں ہوتا، یہ وہ حکم دے، صرف قولی نہیں، قولی حدیث سے اتباع نہیں ہوتا، کیا ہے فعلی اور تقریر بھی اتباع میں شامل ہے، یعنی فالو کیسے کریں گے، وہ ہر وقت کہیں گے یہ کرو وہ کرو، یہ ہر وقت نہیں کہیں گے کہ یہ کرو وہ کرو، اتباع کا مطلب ہوتا ہے کہ فٹ اسٹیپ، یعنی فٹ اسٹیپس میں جو جانے والا لیڈر ہے وہ تو ادھر منہ کر کے جا رہا ہے، لیکن وہ دنیا میں ہے یا نہیں ہے، جو کچھ اس نے کیا، جو کچھ اس نے کہا، جو کچھ اس نے پسند کیا ناپسند کیا، اس کو تم اپنا معیار بناؤ، یہ ہے جو ہے البینہ۔ لیکن کیا ہے تفرقہ بازی کہاں سے ہوتی ہے کہ بینہ کو چھوڑ کر لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا خالی قرآن لے تو جو ہے کیا ہے اتحاد ہو سکتا ہے، اور حدیث لیں تو اختلاف ہوتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ہے نا بینہ کہا ہے، اور بینہ سے جو ہٹنا اصل تفرقہ بازی ہے، بینہ سے ہٹنا اصل تفرقہ بازی ہے، تو بینہ کو معیار بنانا بے حد ضروری ہے، وہ رول ماڈل ہیں، وہ ایک بہترین اگزامپل ہیں، تم چلتے پھرتے جو وہ کرتے ہیں وہی کرو، اس میں ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے، اس سورے میں ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے۔ تو یہ سورت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی ساری سنتوں کو نہیں مانتے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں بتا کر گئے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے یہ حلال ہے، ہم کون سی باتیں مانتے ہیں، ہم اپنا خود محاسبہ کریں، ہم اپنی طرف خود دیکھیں کہ ہم کون سی چیزیں مانتے ہیں اور کون سی چیزیں نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ شرک نہ کرو، لیکن ہم پھر بھی شرک کرتے ہیں، پھر بھی درگاہ پہ جاتے ہیں، پھر بھی ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک انسان تھے، وہ لوگ کیا کر کے گئے، ہمیں یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ وہ لوگ کیا کر کے گئے، وہ بھی تو اللہ کی عبادت کر کے گئے، ان کو اس لیے درجہ دیا ہے، ان کو یہ فاتحہ درود اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ان کو درجہ نہیں ملا ہے، ان کو بھی درجہ ان کی اللہ کی عبادت سے ہی ملا ہے، ان کو بھی جو درجے ملے ہیں اللہ کی عبادت کرنے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جو ہے اتباع کرنے سے ہی ملی ہے، نہ کہ جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو سب کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کون سی غلطی کہاں پہ کریں اور کون سا فٹ اسٹیپ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ فٹ اسٹیپ پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے۔ تو یہ سورہ بہت ہی باریک سے بتانے والی چیز ہے کہ، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا، اس میں کہا جاتا ہے کہ یعنی یہ جزا اور رضامندی ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس ڈر کی وجہ سے اللہ نافرمانی کے ارتکاب سے بچتے رہے، اگر کسی وقت بے تقاضے بشرت نافرمانی ہو گئی تو فوراً توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی، حتیٰ کہ ان کی موت اسی جو ہے نا اطاعت پر ہوئی نہ کہ معصیت پر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا معصیت پر اصرار اور دوام نہیں کر سکتا، جو ایسا کرتا ہے حقیقت میں اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے، اس کا حقیقت میں کیا ہے، دل اور اللہ کے خوف سے خالی۔ تو الحمدللہ ہماری جو ہے اس کی جو ہے تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آپ بہت ہی دھیان اور توجہ سے سنیں گے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم کہاں پہ غلطیاں کریں، اگر غلطیاں ہو بھی گئی ہیں تو اللہ بہت غفور رحیم ہے، توبہ استغفار کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم کبھی نہیں دہرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ ہم سب ایک فیملی کی طرح مل کر ہم سب ثواب کما سکے، ایک دوسرے کی مدد کر کے اور دین کی دعوت دے کر کے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔